औलाद ना मिल रही थी ना, बे औलाद था बाप, गया दरबारों पर उसने मन्नतें मानी। बाबा जी अल्लाह ताला मुझे औलाद दे, दुआ करता रहा सारी ज़िंदगी, अल्लाह मुझे औलाद दे। काफ़ी ज़िंदगी हो गई है, उम्र गुजर गई है, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। खैर किसी बुजुर्ग ने उसके हक में दुआ की तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की, उसको एक बच्चा अल्लाह अकबर अता किया, एक बेटा अता किया मेरे अल्लाह ने। बेटा आज छोटा कल बड़ा, स्कूल में जाने लग गया, कॉलेज में जाने लग गया, यूनिवर्सिटी में जाने लग गया, काफ़ी तालीम हासिल कर ली। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बेटा बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचता, इसकी ज़िंदगी की जो एक दो सांसें हैं आखिरी रह गई हैं, ये नहीं बचता। इसने अपनी उम्र में जो कुछ खाना था खा लिया है, जो कुछ पीना था पी लिया है, अब ये नहीं बचता। बाप अपने नौजवान पढ़े लिखे बेटे को घर में ले आया, मायूस होकर बेटा चारपाई पे लेट गया कि अब मैं नहीं बचता। अल्लाह अकबर, मौत का इंतज़ार कर रहा है, मौत का इंतज़ार कर रहा है कि अभी आया मौत का फरिश्ता, अभी आया मौत का फरिश्ता है। आखिरी वक्त था, मौत के करीब था। बेटा रो कर कहने लगा, अब्बू जी ज़रा मेरी डिग्रियां तो मेरे पास लेके आए। बाप भाग कर गया, जितनी भी डिग्रियां थी सारी की सारी लेके आया। उसने बेटे के हाथों में डिग्रियां पकड़ा दी तो बेटा हसरत भरी निगाहों से कभी डिग्रियों को देखता है, कभी बाप के चेहरे को देखता है, कभी डिग्रियों को देखता है, कभी बाप के चेहरे को देखता है। बाप बोल ही पड़ा, बेटे कभी डिग्रियों को देखता है, कभी मेरे चेहरे को देखता है, बता तो सही वजह क्या है। बेटा रो कर कहने लगा, अब्बू जी तूने मुझे स्कूल तो पढ़ाया, तूने मुझे कॉलेज तो पढ़ाया, तूने मुझे यूनिवर्सिटियों में इंग्लिश तो पढ़ाई, काश कि तू मुझे कुरान भी पढ़ा देता, आज मेरी दुनिया भी संवर जाती, मेरी आखिरत भी संवर जाती। आज आखिरी वक्त था, कब्र में कुरान ही काम आता। भैया कब्र में कुरान ही काम आएगा। अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दें। मेरे करीम रहीम रहमतुल आलमीन सुने नबी फरमाते हैं, रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो। हाय कुरान पढ़ते वक्त रोया करो, अपनी आंखों से आंसू बहाया करो, रोया करो। रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश किया करो। हजरत दाता अली हजवेरी से पूछा गया, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए तो क्या करें? आपने फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं जा रहे थे तो आपका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। आपने देखा कि एक कब्र वाले को अजाब दिया जा रहा है, फरिश्ते उसको अजाब दे रहे हैं, बेचारा तड़प रहा है, अजाब में मुब्तला है, उसकी कब्र में आग भड़काई जा रही है। अल्लाह के नबी ये देखते हुए आगे चले गए। काम करके जब वापस पलटे उसी कब्रिस्तान से आपका फिर गुजर हुआ तो आपने देखा, देखकर हैरान रह गए कि जिस कब्र में आग भड़काई जा रही थी अब उस कब्र में गुलाब के फूल उगे हुए हैं, उस कब्र में नूर ही नूर है। अल्लाह अकबर, फूल उगे हुए हैं जिनकी खुशबू से कब्र में इत्र फैला हुआ है, उजाला ही उजाला है, रोशनी ही रोशनी है। अल्लाह के नबी हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखकर हैरान रह गए। आपने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की या बारी ताला, अभी गया हूँ यहाँ से गुजरा हूँ, मैंने देखा है कब्र वाले को अजाब दिया जा रहा है, कब्र वाला अजाब में तड़प रहा था। थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस पलटा तो क्या देखा कि वही कब्र वाला जन्नत में टहल रहा है। गैब से आवाज आई, मेरे अल्लाह ने फरमाया, ईसा बात असल में ये है कि ये बंदा गुनहगार था, बदकार था, जब से ये मरा है अजाब में मुब्तला है, जब से ये मरा है अजाब में मुब्तला है। लेकिन इसने अपनी बीवी हामला छोड़ी हुई थी पीछे, उसकी बीवी का एक बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह अकबर, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भेज दिया। आज हाफिज साहब ने बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है। ऐ ईसा, हमें हया आती है कि जिसका बच्चा हमारा नाम ले सुबह शाम हम उसको अजाब में मुब्तला करें। ऐ ईसा, हमें हया आती है कि जिस बाप का बच्चा सुबह से लेकर शाम तक हमारा नाम ले और हम उन्हें अजाब में डालें, ये हमारी रहमत गवारा ही नहीं करती।
یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ بچے نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، ہے بسم اللہ کے صدقے باپ کی بخشش ہو گئی، باپ کی مغفرت ہو گئی۔ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، دین سکھائیں۔ ایک نوجوان کا گزر کسی پرانے قبرستان سے ہوا تو اس نوجوان کو کسی مردے کی ایک ہڈی ملی۔ اس نوجوان نے اس ہڈی کو اٹھایا، اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میاں نفس، یہ بھی کسی وقت کا میری طرح نوجوان ہوگا، اس کا بھی نام ہوگا، موٹا تازہ بدن ہوگا، اس کی بھی میری طرح نوکر ہوں گے، چاکر ہوں گے، ملازم ہوں گے، لونڈیاں ہوں گی، یہ بھی میری طرح جب چلتا ہوگا 10 بندے اس کو سلوٹ کرتے ہوں گے، سلام کرتے ہوں گے، اس کا بھی اپنے دور میں چرچا ہوگا، نام ہوگا، عزت ہوگی۔ ہے موت کا فرشتہ آیا، اس نے اس کی روح نکالی، گھر والوں نے اسے اٹھایا، قبرستان میں جا سلایا۔ وقت گزرنے کے بعد آج اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں۔ ہڈی کو دیکھ کر اپنے نفس کو کہہ رہا تھا، میاں آج اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں، ہائے اس کا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا، اس کا نام خاک میں مل گیا۔ اپنے نفس کو مخاطب کر کے خون کے آنسو بہا کے نوجوان کہہ رہا تھا، میاں یہ حشر صرف اس کا نہیں ہوا، کل تیرا بھی ہونے والا ہے، کل تیرے پاس بھی موت کا فرشتہ آنے والا ہے، روح نکال کے چلا جائے گا، گھر والے تجھے اٹھائیں گے، قبرستان میں جا سلائیں گے، وقت گزر جائے گا، تیرا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن جائے گا۔ جس طرح اس کی ہڈیاں گل گئی ہیں، کل تیری بھی گلنے والی ہے۔ حضرت انسان تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ میاں تو غرور کس بات کا کرتا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور یار لوگ کیا کہیں گے؟ انسان ساری زندگی بس یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اے حضرت انسان، لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہے۔ حضرت انسان کہتا ہے میرا نام اچھا ہو، انسان کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو، کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، لیکن اے حضرت انسان یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ جب تو مرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہی بدل جاتی ہیں۔ جو نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جو مکان ہوتا ہے وہ قبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور جو لباس ہوتا ہے وہ کفن میں بدل دیا جاتا ہے۔ ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم یار تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوشیدہ کر لیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے۔ بابا زیادہ ہے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے بندے یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لے، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، ہو سکتا ہے کل تیرے نصیب میں نہ ہو، تیری زندگی میں نہ ہو۔ آج تیرے پاس وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اے بندے ٹوٹا ہوا پیالہ جتنی عمدگی سے جوڑ لیا جائے نئے پیالے کی قیمت کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بوڑھا آدمی جتنی عمدگی سے سجدہ کر لے نوجوان کی طرح نہیں کر سکتا، اور بوڑھا بن کر تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، بوڑھا ہو کر بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، بکریوں کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ اے جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کا شیوا ہے۔ بادشاہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قریب جا پہنچا، وہاں ایک قبرستان تھا،
تو بادشاہ نے دیکھا کہ ہر قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کے اوپر قبر والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، قبر والے کی عمر بھی لکھی ہوئی۔ بادشاہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ کسی کی عمر 2 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 3 سال لکھی ہوئی ہے، 4 سال، 8 سال، 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ ساتھ میں بستی تھی، بستی کے اندر گیا، بادشاہ نے پوچھا میاں یہ جو قبرستان ہے یہ بچوں کا قبرستان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ، ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ اس نے کہا پھر یہ کیا، کسی کی عمر 1 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 2 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں یہ بچوں کا قبرستان ہے، تم کہتے ہو ہم بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، ہم نے وہ سبق یاد رکھا ہوا ہے، بھولے نہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سا سبق ہے؟ انہوں نے کہا سبق یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا تھا بیٹا زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ جنہوں نے جتنی زندگی مالک کی چوکھٹ پر گزاری تھی ہم نے بس اتنی ہی لکھی ہے۔ کسی نے 1 سال گزارا تھا، کسی نے 2 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال مالک کی دہلیز پر گزارے تھے، ہم نے صرف وہی زندگی لکھی ہے۔ اے بندے زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، مالک کی دہلیز سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ ابو نصر نامی ایک شخص تھا، اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں سے اسے ایک عالم دین ملے۔ ابو نصر نے اس عالم دین سے کہا یا شیخ میں دکھوں کا مارا ہوں، غموں نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے، میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں، میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو کہا۔ نماز نفل پڑھنے کے بعد شیخ صاحب نے ابو نصر کو ایک جال دیتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر یہ جال سمندر میں پھینکا۔ ابو نصر نے جال سمندر میں پھینکا، جال میں پہلی بار ہی ایک بہت بڑی مچھلی پھنس کر باہر آئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر کو کہا کہ اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اہل خانہ کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی، کچھ سامان اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا، میٹھا پراٹھا۔ ابو نصر خوشی خوشی پراٹھا لیے گھر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر راستے میں ایک بھوک کی ماری عورت پر پڑی، جس کے پاس اس کا بے حال ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس پراٹھے کو دیکھ کر خود کو کہنے لگا اے ابو نصر، اس بے حال بچے اور میرے بچے میں کیا فرق ہے؟ ہائے ہائے، میرا بچہ بھی گھر میں بھوکا اور یہ بھی بھوکا ہے۔ ابو نصر معاملہ تو ایک جیسا ہے، وہ بھی بھوکے اور یہ بھی بھوکے، لہٰذا یہ پراٹھے کن کو دیں؟ ابو نصر نے جب اس عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو برداشت نہ کر سکا۔ ابو نصر نے وہی پراٹھا اس عورت کو دے کر کہا کہ میں خود بھی کھاؤ، بچے کو بھی کھلاؤ۔ ہے ابو نصر پراٹھا دے کر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے آ رہا تھا کہ
اپنے بھوکے بچے اور بھوکی بیوی کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ ابو نصر گھر جاتے ہوئے اس نے ایک آواز دینے والے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا ہے کوئی جو مجھے ابو نصر سے ملا؟ لوگوں نے آواز دینے والے کو کہا بابا جی یہ جو سامنے شخص آ رہا یہ ابو نصر ہے۔ اس بابا جی نے ابو نصر سے کہا کہ بھائی تیرے باپ نے آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم میرے پاس امانت رکھے تھے۔ آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم میرے پاس امانت رکھے تھے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں اور آوازیں دے رہا ہوں ہے کوئی مجھے جو آپ سے ملا دے۔ اے ابو نصر یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے اور تیری ملکیت۔ ابو نصر کہتا ہے میں بیٹھے بٹھائے امیر بن گیا، پھر میرے کئی گھر بنے، میری تجارت پھیلتی چلی گئی، میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی تھی، میں تو ایک دن میں بادشاہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ میں کیسے کھلے دل سے صدقہ و خیرات کرنے والا بن گیا۔ ابو نصر کہتا ہے ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ حساب و کتاب کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، میرے گناہ اور ثواب تولے گئے، ایک پلڑے میں میری نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں میرے گناہ رکھ دیے گئے۔ کہا افسوس گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب گناہوں والا پلڑا بھاری ہوا تو میں نے کہا آخر کہاں گئے وہ صدقہ و خیرات جو میں کھلے دل سے دیا کرتا تھا غریبوں؟ کہاں گئے وہ صدقہ و خیرات؟ آج تو گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا بھاری کیوں نہیں؟ کہاں گئے وہ صدقہ و خیرات جو میں کھلے دل سے سخی بن کر لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا؟ تولنے والوں نے کہا اے ابو نصر تیرے نفس کی شہوات نے، تیرے نفس کی خواہشات نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا۔ جو تو خود پر ناز کیا کرتا تھا نا، تیری ان شہوات نے ان صدقہ و خیرات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا ہے، اب وہ کسی خاطر کی نہیں۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ میں رو پڑا، رو کر کہنے لگا ہائے پھر تو میں مارا گیا، پھر مجھے نجات کیسے ملے گی؟ اتنے میں ایک فرشتہ آیا، اس نے اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے پراٹھا دیا تھا، جب پراٹھا دیا تھا تو خوشی میں اس کے آنسو نکلے تھے، خوشی میں کہ پراٹھا مل گیا ہے، میں بھی بھوکی ہوں، میرا بچہ بھی بھوکا ہے، میں بھی کھاؤں گی، میرا بچہ بھی کھائے۔ اللہ اکبر۔ اسی خوشی میں اس عورت کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے اور میرے حق میں اس کے منہ سے جو دعا نکلی تھی، فرشتوں نے وہ آنسو اور وہ دعا نیکیوں والے پلڑے میں جیسے ہی رکھا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ خوشی سے وہ نکلے آنسو اور میرے حق میں اس کے منہ سے نکلی گئی دعا جیسے ہی پلڑے میں رکھی گئی تو پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں والا۔ کہا اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو میں نے کہا اے ابو نصر جہاں تجھے بڑے بڑے صدقے نہ بچا سکے وہاں تجھے وہ ایک روٹی بچا گئی جو تو نے غریب عورت کو دی تھی۔ ایک روٹی بچا گئی، ایک پراٹھا بچا گیا جو تو نے غریب عورت کی مدد کی تھی، خدمت کی تھی۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے، صدقہ و خیرات اس مقام تک نہیں پہنچاتا جہاں غریب کے منہ سے نکلی دعا پہنچاتی۔ دنیا میں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کے لیے رویا ہے تو صرف آنسو بہا بہا کے
ہے میں قربان جاؤں میرا نبی اپنی امت کے لیے جب بھی رویا ہے خون کے آنسو رویا ہے۔ ہاں آدم علیہ السلام بھی روئے تھے مگر اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ نوح علیہ السلام بھی روئے تھے صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ شعیب علیہ السلام تو اتنے روئے آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، میرے اللہ نے آنکھوں سے نوازا۔ پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اتنے روئے آنکھیں پھر جاتی رہیں، میرے اللہ نے فرمایا میرا شعیب تو اتنا کیوں روتا ہے؟ اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں، اور اگر تو جنت کے لیے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا، اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا۔ شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئیں، شعیب رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب تو جانتا ہے تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے، اور میرے کریم رب تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں میں سے ہر ایک نبی رویا ہے، اپنی اولاد کے لیے رویا ہے، صرف اپنی ذات کے لیے رویا ہے۔ میں قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے نام پہ کہ میرا کریم نبی جب بھی روتا ہے امت کے لیے روتا ہے، اور میرا کریم نبی قیام میں ہے تو امت یاد ہے، میرا نبی رکوع میں ہے تو امت یاد ہے، اور میرا نبی سجدے میں ہے تو امت یاد ہے۔ اور حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، اور کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ کوئی اتنی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہ ہے میرے امتی کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے درد میں محمد کو ہوتا ہے، کانٹا تیرے پیر میں چبھتا ہے تکلیف میں محمد کو ہوتی ہے۔ اتنا پیار، اتنی محبت۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی درد بھری کہانی نہ سناؤں جس نے میرے کریم نبی کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار تڑپایا، 5 بار رلایا۔ میرے کریم نبی یہ درد بھری داستان سنتے تھے اور خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے حضور آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے میری بیوی امید سے تھی اور میں کہیں لمبے سفر پہ گیا ہوا تھا۔ کافی عرصہ بعد جب میں گھر میں واپس پلٹا تو میرے آنگن میں میری بیٹی کھیل رہی تھی، میرے گھر کی دہلیز پر میری بیٹی کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا، میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر آئی، میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ اے حضور میں قربان جاؤں آپ کی آمد پر، آپ کی تشریف آوری پر۔ کافی عرصہ بعد جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری بیٹی دوڑ کر آئی، میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ حضور ادھر ننھی منی بیٹی قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا او ذلیل عورت، او کم بخت، تو نے اس سانپ کو ہی جنم دینا تھا، تو نے اس سانپ کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اور بیٹیوں والے باپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میاں آج تیری بیٹی کو جو مقام ملا ہے، تیری بیٹی کو جو عزت ملی ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کس نبی کی آمد کا صدقہ ملی ہے۔ حضور ادھر بیٹی قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ کر کہنے لگا او بدبخت، او ذلیل عورت، تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ میں اپنی بیوی کو گالیاں دینے لگا، تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ معاشرے میں تو نے میری ناک کٹا کے رکھ دی ہے۔ اے حضور میں موقع کی طاق میں رہا، کوئی مجھے ایسا موقع مل جائے اس سانپ کو اٹھاؤں جا کے زندہ ہی دفن کر دوں۔ حضور میں موقع کی طاق میں رہا،
حضور جب میں چارپائی پہ بیٹھتا تھا تو میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر جاتی تھی، پانی لے کے آتی تھی، کبھی میرا ہاتھ دھلا رہی حضور، کبھی میرا ہاتھ چوم رہی، کبھی میری پیشانی چوم رہی، کبھی میرا چہرہ چوم رہی حضور۔ اس کے دل میں میری بیوی نے ایسی محبت ڈال دی تھی کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی، وہ پھوٹ کے پیار کرنے لگی حضور۔ میں موقع کی طاق میں رہا، مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے میں اس سانپ کو اٹھاؤں جا کے زندہ ہی دفن کر دوں۔ آئے حضور، ایک دن میں نے موقع پایا، میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نے موقع پایا، اپنی ننھی منی بیٹی کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، صحرا کی طرف چل دیا حضور۔ میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا حضور، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی حضور۔ میں نے وہاں جا کر اپنی ننھی منی بیٹی کو تتی ریت پہ بٹھایا اور خود ایک گڑھا کھودنے لگ گیا حضور۔ میں گڑھا کھود رہا تھا، تپتی ریت تھی، کڑکتی دھوپ تھی، میرے چہرے سے پسینہ نمودار ہوتا گیا حضور۔ میں گڑھا کھود رہا تھا، پسینہ نمودار ہوتا گیا۔ میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اور اپنا دوپٹہ اٹھاتی، کبھی میرا چہرہ صاف کرتی، کبھی میرا ہاتھ پوچھتی، کہتی ابو جی بس کرو تھک جاؤ گی، بس کرو تھک جاؤ گے حضور۔ مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا حضور۔ جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی۔ ہائے حضور، میری بیٹی نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے حضور۔ جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا حضور، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ننھی منی بیٹی کو ایسے دھکا دیا، وہ گڑھے کے اندر جا گری۔ ہائے حضور، زندہ بیٹی کے اوپر میں تتی ریت ڈھیلنے لگ گیا، زندہ بیٹی کے اوپر میں مٹی ڈھیلنے لگ گیا حضور۔ میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، میرے آگے گزارشیں کرتی رہی، اپنے توتلے لہجے میں میرے آگے فریادیں کرتی رہی، چیخ و پکار کرتی رہی حضور۔ مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل ذرا بھی نرم نہ ہوا حضور۔ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیا حضور۔ اس کی چیخ و پکار، اللہ اکبر، اس کا توتلا لہجہ، اس کے ننھے ہاتھ ریت تلے دب کے رہ گئے۔ ہائے میں قربان جاؤں حضور، جب سے اسلام لے کے آیا ہوں، جب سے آپ کی آمد ہوئی ہے، جب سے میں نے کلمہ پڑھی ہے، آج بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجانے والوں، اور سید کو اتنا تو بتا دو، کس نبی کی آمد ہوئی آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے؟ مجھے اتنا تو بتا دو، کس نبی کی تشریف آوری ہوئی آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے؟ میاں وہ کوئی اور نبی نہیں تھا، وہ تیرا ہی نبی تھا، وہ کوئی اور نبی نہیں تھا، وہ میرا ہی نبی تھا۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو، ان کی روتی آنکھیں، مجھے بتاؤ تو صحیح کس کو بلا رہی تھی؟ اور یتیم بچے رو رو کے کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ میرے نبی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ صدیاں انتظار کرتی رہی، زمانہ انتظار کرتے رہا، لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، یتیم بچے رو رو کے ڈھونڈتے رہے، نبی انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے، تو میرے کریم رب کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی جلوہ گری، میرے نبی کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔
اللہ اکبر. اس لیے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ احسان عظیم ہے ہمارے اوپر. اتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی, اتنی بڑی ہستیاں ہمیں مل گئی. صدیاں انتظار کرتی رہی, زمانے انتظار کرتے رہے, لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے. ہم نے کوئی انتظار تو نہیں کیا, ہم نے کوئی آرزویں تو نہیں کی, ہم نے کوئی تمنائیں تو نہیں کی. جی میں شالا بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے, آنکھ کھولی تھی, ابو جی گئے مؤذن کو بلا کے لائے. مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا, او میاں مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا.